आज गए तो कहते हैं कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि गए, आज फिर सच ऑपरेशन था तो कोई चीज़ खाई से कहीं मूवमेंट करती हुई दिखाई दी, तो जब पास गए तो पता चला कि भाई ये तो मेरुल्ला हसनी साहब हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि इसके कहते हैं पाँव पर चोट है लेकिन कोई गोली मोली नहीं लगी, महफूज है। तो बाकी तस्वीरों में भी आप उसकी सूरत हाल देख रहे हैं। अब ऐसे हैं और सूरत हाल ऐसी है कि आपसे संभाली नहीं गई, आप लोगों ने गफलत बरती, लिहाजा आप लोगों को सस्पेंड किया जाता है, फलां फलां फलां, ये सेक्शन। क्वेटा डीसी के खिलाफ भी एक्शन हुआ हो, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश भी की, पूछने की कोशिश भी की, आगे से नो रिस्पॉन्ड आया। और साथ में फिर मजीद तहकीक की तो उन्होंने कहा यार अब वो आप लोगों के मकामी लोगों की तरह कमज़ोर थोड़ी है, वो बेशक कमीशन नहीं भी करके आया, वो कम से कम फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर है और दूसरा जर्नैलों का रिश्तेदार है। और गो के जर्नैल रिटायर हो, लेकिन वो कहते हैं ना जिंदा लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का या 1.5 लाख का, तो जो जर्नल रिटायर है वो तो फिर और ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप में साद बिन असद जर्नैलों के रिश्ते वाले की अगर वो हिम्मत नहीं थी तो उनको भी ना करते, एक इखलाकी हिम्मत। वो कह रहे थे ना कि यार आज की जो हमारे मुल्क में सिचुएशन चली हुई है, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो मैं चुप हूं कि यार सिचुएशन ऐसी है कि ताकतवर हल्के मुखालिफ आवाजों को दबा रहे हैं, मैं कमजोर हूं, मैं चुप हूं। आपकी मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन नहीं, आप चुप भी नहीं है, उल्टा जालिमों की तरफदारी भी करें, तो इसका मतलब है आप मस्त हैं। इसका मतलब है आपके पास आपकी हैसियत इतनी है जितनी आप सपोर्ट कर रहे हो। आप वो जालिम उसमें बराबर के शरीक हो, आप वही जालिम होते अगर आपके पास वो तख्ता होता। तो इसका मतलब है हमारी सूबाई हुकूमत में अगर दम था तो इसको भी रिटायर वो कर देते, सस्पेंड। अरे अगर सस्पेंड की हिम्मत नहीं थी, ट्रांसफर ही कर देते कि सेक्रेटरीट ग्रुप में किसी और उसमें, या एसएनजीडी रिपोर्ट करवा लेते, वो भी हिम्मत नहीं है। ये 9 अरब का ये जो ताकतवर हल्के ले गए ये प्रोजेक्ट, हमें खुल के आना होगा। अगर हमें हालात सेट चाहिए तो हमें डर वो होना होगा। अगर गलत आईएसआई कर रही है, आईएसआई को गलत कहें, गलत बीएलए कर रहा है तो बीएलए को गलत कहें। हम दोनों से डरते रहेंगे तो ऐसे ही छुप छुप के मरते रहेंगे। कम से कम जिंदगी ऐसी जियो कि जिसका जो कसूर है कम से सच को सच और गलत को गलत करने की जब तक हम हिम्मत नहीं सीखेंगे, हालात हमारे सेट नहीं होंगे। ये जो ट्रेन वाला वाकया हुआ, कहाँ था आपका सेफ सिटी? सेफ सिटी क्या है ना, वो तो चलो कर गया, एक वाकया तो हो गया। आप पीछे तो जाते, सहूलतकार तक तो पहुंच सकते थे अगर आपकी सेफ सिटी फंक्शनल होता। 9 अरब रुपए, और ये वो 9 अरब हैं, ये किसी इनसे कोई कमीशन ले सकता है? ना एजी वाले की हिम्मत है इनसे कमीशन लेने की, ना जो टेंडर करता है उनकी हिम्मत है इनसे 1 रुपए लेने की। उसके बावजूद आपकी क्वालिटी, हमें बताया गया ये इतने अच्छे कैमरे हैं, इनमें एआई सेंसर लगे हुए हैं, ये है वो है। भाई कितने लोग आप लोगों ने इससे पकड़े हैं? कोई रिपोर्ट तो दिखाएं आप लोग। जो सिफारिश से आएगा उसकी पहली तरजीह होगी पैसा कैसे कमाऊं। हमने जूनियर तरीन लोग डीसी बनाए हुए हैं, वो 18 ग्रेड में पहले पहुंचता नहीं है, उसने पहले चैन बनाई होती है कि हाँ फलां एमपीए फलां मिनिस्टर मुझे ले जाओ, मैं आपको महीने का इतना इतना दूंगा। यहाँ अंधेर नगरी मुझे कुछ हो, मैंने अपनी जात में या मेरे घर में या मेरी फैमिली में या मेरे खानदान में कुछ जोर होगा तो मैं कुछ ले पाऊंगा। रियासत कहाँ पर है? इदारे कहाँ पर है? उनसे तो कोई तवक्को नहीं रही है। अदालतें कहाँ पर है? अभी वो खानदान वाले क्या करें, बलेली रोड बंद किया हुआ है। हमें लाख बुरा कहे, जो मुतासिर है वहां मरीज होगा, 100 लोग होंगे आने वाले, लेकिन वो बेचारे क्या करें? उनके पास कोई और ऑप्शन है? उनके पास भी नहीं है। बस यही है कि किसी दिन हम यही धरना आईजीएफसी के सामने दें, आईजी पुलिस के सामने दें, कोर कमांडर के कैंट के बाहर दे दें। हालात हमारे तब सेट होंगे और वजीर आला के और गवर्नर के सामने जिस दिन हमारे ये वो हो जाएगी ना, तभी कुछ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में 3 अहम इश्यूज पर बात करूंगा और कोशिश करूंगा
کہ انصاف کر سکوں اس سٹوریز کے ساتھ۔ سب سے پہلی خبر وہ یہ ہے کہ کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا کہ سابق گوریلا کمانڈر اور ڈاکٹر اللہ نذر صاحب کے سسرال جو آج کل ہمارے وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ کے خاص ہیں، تو وہ بالآخر ان پر حملہ ہوتا ہے خضدار میں، اور پھر کل بھی میں نے کہا تھا کہ وہ ابھی تک پراسرار طور پر گمشدہ ہیں، پتہ نہیں چلا۔ آج وہ پہنچ گئے اپنے گھر اور پتہ چل گیا، اور وہ جو سابق گوریلا کمانڈر کیونکہ خود رہے ہیں وہ ٹریننگ اس کے کام آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر وہ یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت کی اپنے مقامی افسران پہ تو چلتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی جرنیل کا داماد ہو یا بھتیجا ہو اس پہ نہیں چلتی، وہ اس کا چاہے جتنا بھی بڑا قصور ہو وہ ترم خان بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسرا، دارالحکومت کوئٹہ میں حالات ٹف ہو چکے ہیں۔ 6-7 سال کے اسٹوڈنٹ بچے 5 سال کے اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آج عدالت نے بھی طلب کیا آئی جی کو، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ مجبور ہو کر وہ خاندان روڈ بند کرتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ وہ بیچارے بھی آتے ہیں تو عوام کو رسوا کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، ان کی بھی تو کوئی نہیں سنتا۔ کاش کسی دن ہم میں یہ ہمت ہو کہ ہم یہی چیز سیکیورٹی فورسز کے گیٹ کے سامنے رکھیں، ان کے دروازے بند کریں، ہم پولیس کے سامنے رکھیں، ہم وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھیں، ان کو نہ چھوڑیں تو کچھ ہو۔ یا وہاں بیچاری تو خیر پہلے سے ہی درپدر ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت پریشر ان پہ آ جاتا ہے۔ وہ بھی شاید ان کا بھی کسی کا دل نہیں کرتا کسی کو تکلیف دینے کا، لیکن کوئی حل نہیں ہے۔ سب سے پہلی خبر جو کل آپ کو دی تھی کہ میر میر اللہ حسنی صاحب جو سابقہ گوریلا تھے، ان کو یہ چیز رہی ہے کہ وہ کیونکہ ان کا ڈاکٹر اللہ نذر سے ایک تعلق تھا، ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر صاحب کی زوجہ ہیں، لیکن بعد میں یہ سرنڈر کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر یہ ریاست کے چہیتے بھی بن جاتے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے جب آپ ایک دفعہ عسکریت پسندوں میں جائیں پھر آئیں تو آپ تو ٹارگٹ میں تو رہتے ہیں۔ لیکن مجھ سے پہلے یا اس سے پہلے کے کوئی واقعات ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن پھر یہ ایک سیاسی شخصیت بن گئے۔ اس دفعہ تو انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑا ابران سے، ان کا تعلق بھی ابران میں مشقے سے ہے۔ جمعرات والی رات کو شام کے وقت ان پہ اٹیک ہوتا ہے، اس کے قافلے پر۔ اس کے 2 جو گارڈ ہوتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، 3 زخمی ہیں، ابھی علاج معالجہ جاری ہے، یہ گم ہو جاتے ہیں۔ پھر سرچ آپریشن ہوتا ہے، گاڑی کی ان کی کنڈیشن اتنی حد تک وہ کوشش کرتے ہیں گاڑی بھی جلا دیتے ہیں کہ کچھ نہ بچے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کا قسمت کا ستارہ بلند تھا کہ ایسی صورتحال میں بھی یہ بچ گئے۔ یہاں پہ 2 پوائنٹ ہیں، ایک تو قسمت سب سے اوپر، دوسرا جو آپ میں ایک ہنر ہوتا ہے نا اس کی ایک وقت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ کمانڈ ہے نا، آپ اس پہ کنسسٹنٹ رہیں، کامیابی مل جاتی ہے، کوئی بھی آپ کا کام ہے۔ تو انہوں نے گوریلا جنگ کی ہوئی تھی۔ اب ایک گوریلا 10-15 کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے، ایون کہ ان کے 10-15 بندے ایک پلٹون کے مقابلے میں، کیا اگر 15 گوریلے ہیں تو ایک پلٹون سے لڑنے کی ان میں اہلیت ہوتی ہے، وہی ٹیکٹکس ہیں۔ تو جیسے ان پر اٹیک ہوتا ہے یہ سمجھ جاتے ہیں، اور روڈ اور کھائی، مطلب روڈ ذرا اوپر تھا، اس نے خود کو پھینکا، گولیاں مولیاں چلی، تو وہاں کوئی کھائی مائی تھی، وہاں پہ خود کو محفوظ کر لیا وقتی طور پہ جتنا انسان سے ہو سکتا ہے۔ تو وہ آئے، یہ فائرنگ بھی چلتی رہی، باقیوں کو لے بھی گئے، اس میں لوگ مر بھی گئے۔ تو سرچ آپریشن جاری تھا، ان کا موبائل بھی ملا تھا تھوڑا، مطلب پہاڑ جگہ پہ اس کی سچویشن بھی صحیح نہیں تھی، لیکن یہ نہیں ملے۔ لیکن آج گئے تو کہتے ہیں کہ
جو ہمارے سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گئے آج پھر سچ آپریشن تھا تو کوئی چیز کھائی سے کہیں موومنٹ کرتی ہوئی دکھائی دی، تو جب پاس گئے تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو میراللہ حسنی صاحب ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے کہتے ہیں پاؤں پر چوٹ ہے لیکن کوئی گولی مولی نہیں لگی، محفوظ ہے۔ تو باقی تصویروں میں بھی آپ اس کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اب بہرحال وہی ہے کہ وہ چیز ان کے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا ان کی ٹریننگ ہے، ان کو سکھائی جاتی ہے کہ جب اٹیک ہو جائے کیسے خود کو محفوظ کریں، اور پھر قسمت بھی آپ کا ساتھ دے تو وہ ہوتا ہے جو میراللہ حسنی کی وہ نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے سے آیا وہ مزید اپنی فورس تیار کرتے ہیں، ریاست کی بیک پر وہ ہوتے ہیں، یا پھر عام زندگی گزارتے ہیں۔ عام زندگی تو ویسے ہی ٹف ہے، مشکل ہے کہ اس جانب جائیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کالعدم تنظیم والے ہیں ان سے کوئی صلح صفائی ہو جائے، وہ پھر ایک الگ بات ہے۔ یہ ہے بہرحال ہماری یہی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جتنا کم، بلکہ بالکل بھی انسانی خون کو نہیں بہنا چاہیے، بالکل بھی ایسی صورتحال نہ ہو کہ کوئی انسان کسی کی جان لے، لیکن ہم ایک وار زون میں رہ رہے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت الحمدللہ ایکشن میں آ گئی ہے، اور کمزور افسران کو، مقامی افسران کو الحمدللہ فل ٹائم جو ہے نا ان کی غفلت کے مرتکب ہونے پر مبینہ طور پر ان کو سسپینڈ کر دیا، جس میں عارف کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ہرنائی کے ڈی سی ہیں، اور لیاقت علی صاحب جو ہیں وہ زیارت کے ڈی سی ہیں۔ دونوں کو معطل کر دیا کہ آپ ایسے ہیں اور صورتحال ایسی ہے کہ آپ سے سنبھالی نہیں گئی، آپ لوگوں نے غفلت برتی، لہٰذا آپ لوگوں کو سسپینڈ کیا جاتا ہے فلاں 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 یہ سیکشن۔ ہم نے کہا واہ اچھی بات ہے، حکومت کر رہی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئٹہ میں بھی تو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اس میں تو طاقتور حلقوں کے لوگ جو ہے نا زندگی کی بازی ہار گئے، اور ان کی نسبت ڈبل ٹرپل تھے۔ لیکن میں نے کہا شاید اس کوئٹہ ڈی سی کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہو، لیکن میں نے بڑی کوشش بھی کی، پوچھنے کی کوشش بھی کی، آگے سے نو رسپونڈ آیا، اور ساتھ میں پھر مزید تحقیق کی تو انہوں نے کہا یار اب وہ آپ لوگوں کے مقامی لوگوں کی طرح کمزور تھوڑی ہے، وہ بے شک کمیشن نہیں بھی کر کے آیا، وہ کم سے کم فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائر ہے، اور دوسرا جرنیلوں کا رشتہ دار ہے، اور گو کہ جرنیل ریٹائر ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا زندہ لاکھ کا مرا ہوا 1.25 لاکھ کا یا 1.5 لاکھ کا، تو جو جرنل ریٹائر ہے وہ تو پھر اور زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو ان سے جب آپ کی رشتہ داریاں ہوں، اور تو پھر آپ بلوچستان میں جیسے ہی پوسٹ ہوتی ہیں 18ویں گریڈ میں آپ کیا بن جاتے ہیں؟ دارالحکومت کے ڈی سی۔ یہ جرنیل صاحب اپنے ان لوگوں کو اسلام آباد کا ڈی سی یہ بنوا سکتے ہیں، اس کیڈر میں لاہور کا بنوا سکتے ہیں؟ نہیں بنوا سکتے، لیکن کوئٹہ میں یہ بن سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پترا وہ کیپٹن ریٹائر ظفر عباسی، تمام دھندے جو یہاں کر کے گیا، بس یہاں پہ کوئٹہ میں بلوچستان میں سب کچھ ہوگا۔ ایک تو یہ چہیتے ہوتے ہیں ان کو کوئٹہ میں پوسٹنگ چاہیے، اور کیونکہ یہ اب ڈی ایم جی گروپ والے ہیں تو صحیح ہے، یہ ڈی ایم جی والا مسخیل میں کیوں نہیں لگتا، بار خان میں کیوں نہیں لگتا، ہرنائی میں کیوں نہیں لگتا، یہ کوئٹہ میں ہی کیوں لگنا چاہتا ہے، کلات میں کیوں لگنا چاہتا ہے، مستونگ میں کیوں لگنا چاہتا ہے؟ ان کو ذرا ادھر لگائیں، وہاں نہیں لگیں گے یہ۔ بس وہ کہتے ہیں کہ یار طاقتور پہ میرا زور چلتا نہیں ہے اور کمزور پہ میرا غصہ جاتا نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ وہی کہانی ہے۔ اگر آپ میں سعد بن اسد جرنیلوں کے رشتے والے کی اگر وہ ہمت نہیں تھی تو ان کو بھی نہ کرتے، ایک اخلاقی ہمت۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ یار آج کی جو ہمارے ملک میں سچویشن چلی ہوئی ہے، کریٹیکل سچویشن ہے، تو میں چپ ہوں کہ یار سچویشن ایسی ہے کہ طاقتور حلقے مخالف آوازوں کو دبا رہے ہیں، میں کمزور ہوں، میں چپ ہوں۔ آپ کی مجبوری سمجھی جا سکتی ہے،
لیکن نہیں, آپ چپ بھی نہیں ہیں, الٹا ظالموں کی طرفداری بھی کریں, تو اس کا مطلب ہے آپ مست ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس آپ کی حیثیت اتنی ہے جتنی آپ سپورٹ کر رہے ہو. آپ وہ ظالم اس میں برابر کے شریک ہو, آپ وہی ظالم ہوتے اگر آپ کے پاس وہ تختہ ہوتا. تو اس کا مطلب ہے ہماری صوبائی حکومت میں اگر دم تھا تو اس کو بھی وہ کر دیتے سسپینڈ. ارے اگر سسپینڈ کی ہمت نہیں تھی ٹرانسفر ہی کر دیتے کہ سیکٹریٹ گروپ میں کسی اور اس میں, یا SNGD رپورٹ کروا لیتے. وہ بھی ہمت نہیں ہے. یہ کوئٹہ کا ڈی سی, آپ کے 11 MPA کوئٹہ والے کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, آپ کے 3 MNAs کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, آپ کے سینیٹر کہہ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, لیکن نہیں ہٹ رہا. آپ کہتے ہو نا کہ ہر MP اپنا ڈی سی لے کے گیا ہے, تو بھائی یہاں کا ہر MPA انکلوڈنگ منسٹر وہ چاہ رہے ہیں یار ہمیں یہ ڈی سی نہیں چاہیے. یہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ کیوں آپ اتنے کمزور ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ چاہتے نہیں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوبی ایسے رہے. تو اس کو کوئی نہیں ہٹا سکا. اتنی ہم میں جرت نہیں ہے. پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہم نہیں رکھتے. جس دن ہم نے سب میں برابر کیا اس دن بلوچستان کے حالات سیٹ ہوں گے. اب تیسری, اسی نااہل ڈی سی کے اس علاقے میں دارالحکومت میں 10 سال کا بچہ چھوٹا سا تاجر کا بیٹا تھا. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کے والد نے یہاں محنت کر کے کچھ پیسہ بنایا ہے, اس کے گھر والوں نے تھوڑا بہت پیسہ بنایا ہے. اب وہ کیوں اس چور لابی کو پسند آئے, اس کا بچہ اٹھا کے لے گئے. پہلے بھی اس کا ایک خاندان کا بندہ مار دیا. اب 10 سال کا بچہ آپ اندازہ لگا لیں کیا گزر رہی ہوگی اس کی ماں پر, اس کے والد پر, اتنا چھوٹا. اور پتہ نہیں یہ کیا تشدد نہیں کر رہے ہوں گے منوانے کے. یا آپ کے دارالحکومت سے یار یہ چیز جو ہے نا, یہ لڑکا اٹھایا گیا. یہ 9 ارب کا یہ جو طاقتور حلقے لے گئے یہ پروجیکٹ, ہمیں کھل کے آنا ہوگا. اگر ہمیں حالات سیٹ چاہیے تو ہمیں ڈر وہ ہونا ہوگا. اگر غلط ISI کر رہی ہے ISI کو غلط کہیں, غلط BLA کر رہا ہے تو BLA کو غلط کہیں. ہم دونوں سے ڈرتے رہیں گے تو ایسے ہی چھپ چھپ کے مرتے رہیں گے. کم سے کم زندگی ایسی جیو کہ جس کا جو قصور ہے کم سے سچ کو سچ اور غلط کو غلط کرنے کی جب تک ہم ہمت نہیں سیکھیں گے حالات ہمارے سیٹ نہیں ہوں گے. اب یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے آپ اندازہ لگا لیں 9 ارب روپے کا, 3 ارب سے یہ شروع ہوا, 9 ارب تک گیا. یہ طاقتور حلقوں نے ہی یہ کیا کہ بھائی یہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا ہمیں آپ یہ پروجیکٹ دو. آپ کو پتا ہے لاہور میں جو سیف سٹی ہے وہ اس سے کم خرچ پہ بنا ہے, اس سے زیادہ فنکشنل ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. ہمارا آج تک فنکشنل نہیں ہے. ہم نے بس لی ہوئی ہے چیز. کتنے بندے آج تک ہم کتنے کیسز ہمارے آئے کہ بھائی سیف سٹی کے تھرو جو ہم نے اربوں روپے لگائے اس کے تھرو ہم نے یہ ٹریس کیا, یہ کچھ ہوا. یہ جو ٹرین والا واقعہ ہوا کہاں تھا آپ کا سیف سٹی؟ سیف سٹی کیا ہے نا, وہ تو چلو کر گیا, ایک واقعہ تو ہو گیا. آپ پیچھے تو جاتے, سہولت کار تک تو پہنچ سکتے تھے اگر آپ کی سیف سٹی فنکشنل ہوتا. 9 ارب روپے, اور یہ وہ 9 ارب ہیں, یہ کسی ان سے کوئی کمیشن لے سکتا ہے؟ نہ AG والے کی ہمت ہے ان سے کمیشن لینے کی, نہ جو ٹینڈر کرتا ہے ان کی ہمت ہے ان سے 1 روپے لینے کی. اس کے باوجود آپ کی کوالٹی, ہمیں بتایا گیا یہ اتنے اچھے کیمرے ہیں, ان میں AI سینسر لگے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. بھائی کتنے لوگ آپ لوگوں نے اس سے پکڑے ہیں؟ کوئی رپورٹ تو دکھائیں آپ لوگ. ساری کمپنیاں ڈی لسٹ کروا دی, کم خرچے پر تھیں, فنکشنل تھی, سب کچھ دکھانا تھا, لیکن نہیں. بلوچستان میں ہر جگہ کمانے کے طریقوں میں طاقتور حلقے تو پیش ہیں. ان کی الگ PSDP ہے, ان کی الگ ڈیولپمنٹ وہ ہیں. پھر کریں نا, پھر ہمیں امن بھی دیں. پورا بجٹ لے جائیں, امن ہمیں دیں. بجٹ بھی لے جائیں, امن بھی نہ ہو. عام بندہ تم سے بھی مار کھائے, قلعدم تنظیموں سے بھی مار کھائے. کوئی سمجھ نہیں آتی ہمیں. اب اس 10 سالہ بچے کا کون ذمہ دار ہے؟ آج IG کو عدالت نے بلایا, کمشنر آیا, ڈپٹی کمشنر آیا, AC, یہ سارے میں نے آپ کو نہیں کیسے لگے ہوئے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں سے آپ توقع کرتے ہو سفارش کلچر پہ لگنے والے شخص سے آپ اکاؤنٹیبل بناؤ گے اسے؟ نو. جو شخص بغیر سفارش کے آئے گا نا, لگے گا AC DC, اسے ذمہ داری ہوگی. جو سفارش سے آئے گا اس کی پہلی ترجیح ہوگی پیسہ کیسے کماؤں. ہم نے جونیئر ترین لوگ DC بنائے ہوئے ہیں, وہ 18 گریڈ میں پہلے پہنچتا نہیں ہے,
اس نے پہلے چین بنائی ہوتی ہے کہ ہاں فلاں ایم پی اے فلاں منسٹر مجھے لے جاؤ، میں آپ کو مہینے کا اتنا اتنا دوں گا۔ تربت کا ڈی سی کس کو پہنچا رہا ہے؟ یہ واشو کا ڈی سی چند مہینے پہلے لگا، ابھی پھر 5 کروڑ دے کے ابھی پھر بدلوایا، اس کی کیا کہانی ہے؟ کوئی نہیں ہے، بس ہیر پھیر لین دین۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، پہلے عام بندہ مرتا ہے، آہستہ آہستہ یہ چیز آتے آتے سربراہ تک پہنچتی ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، چاہے دونوں سائڈوں پہ بھی مرتے ہیں ہم کیونکہ ہم متاثرہ فریق میں شامل ہیں، ہم عام روڈوں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ کاش تم لوگوں کو بھی ہم عام لوگوں کا احساس ہو۔ اس یہاں اندھیر نگری مجھے کچھ ہو، میں نے اپنی ذات میں یا میرے گھر میں یا میری فیملی میں یا میرے خاندان میں کچھ زور ہوگا تو میں کچھ لے پاؤں گا۔ ریاست کہاں پر ہے؟ ادارے کہاں پر ہیں؟ ان سے تو کوئی توقع نہیں رہی ہے۔ عدالتیں کہاں پر ہیں؟ ابھی وہ خاندان والے کیا کریں؟ بلیلی روڈ بند کیا ہوا ہے۔ ہمیں لاکھ برا کہ جو متاثر ہے وہاں مریض ہوگا، 100 لوگ ہوں گے آنے والے، لیکن وہ بیچارے کیا کریں؟ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ کسی دن ہم یہی دھرنا آئی جی ایف سی کے سامنے دیں، آئی جی پولیس کے سامنے دیں، کور کمانڈر کے کینٹ کے باہر دے دیں۔ حالات ہمارے تب سیٹ ہوں گے، اور وزیر اعلیٰ کے اور گورنر کے سامنے جس دن ہمارے یہ وہ ہو جائے گی نا، تبھی کچھ ہوگا۔ باقی عام بندے تو روز ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ ابھی ہمیں تلخ فیصلے لینے ہوں گے۔ بہت پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے، اس سے بیشتر کہ ہم مزید جھنجھٹ میں پڑے، اور جب تک یہ ڈی سی کوئٹہ جیسے سفارشی نمونے بٹھاؤ گے، حالات کو سیٹ کرنا، امن لانا، یہ صرف ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، غلط فہمیاں ہیں۔ کم سے کم میں تو ان سے دور ہوں کہ ایسے افسران کی موجودگی میں بلوچستان کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایسے نااہل لوگوں کے حوالے کرو گے، اس میں دہشت گردی بھی آئے گی، ڈکیتیاں بڑھیں گی، ہر طرح کی بے ضابطگی ہوگی۔ باقی آپ لوگ فیصلہ ساز ہو، جو چاہو کرو، عوام بے بس ہے۔ بس کوشش یہ کرو کہ یہ بے بس عوام جو ہے نا، یہ تمام کشتیاں نہ جلا دے۔ جس دن انہوں نے اپنی تمام کشتیاں جلا دی، بس پھر اللہ خیر ہی کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔